नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 14 से ज़ुय्यना खुशनुमा बना दी गई यानी खूबसूरत बना दी गई। ज़ुय्यना खूबसूरत यानी ब्यूटीफाइड, खूबसूरत बना दी गई। और इसके फ़ेले माजी ज़य्यना और फ़ेले मुज़ारे युज़य्यिनु और फ़ेले अम्र ज़य्यिन। और ये क्या है? मजहूल है। ज़ुय्यना क्योंकि ये माजी है और पेश लग रहा है तो ये क्या हुआ? मजहूल। खुशनुमा बना दी गई, ब्यूटीफाइड, लिन्नासी लोगों के लिए, ली मतलब लिए और नास लोगों के लिए, फॉर मैनकाइंड। हुब्बू मोहब्बत, हब हा बा इसके रूट है तो हुब्बू मोहब्बत, शहवाती शहवत ख्वाहिशात की, शहवात किसे कहते हैं? ख्वाहिशात को, डिजायर को। शहवत की जमा है ये शहवात यानी ललचाना, आरजू करना, ख्वाहिश करना। यानी शहवत किसी भी चीज की तरफ नफ्स या दिल का खींचना है, यानी किसी भी चीज की तरफ हमारा दिल खींच रहा हो या हमारा नफ्स खींच रहा हो तो वो शहवत कहलाता है। मिनन निसाई, मिन मतलब से और निसाई लोगों में से। वल बनीना और बेटे, सन एंड देयर सन्स यानी बेटे। वल कनातिर, कनातिर कहते हैं खजानों को और खजाने। कनातिर काफ नून ता रा इसके रूट लेटर्स हैं, ये रुबाई है, ये 4 रूट लेटर्स होते हैं इसके। काफ नून ता रा, किंतार, पिंतार से बना है ये। कनातिर यानी माल की कसरत के लिए आता है, बहुत सारा माल। अल मुकंतरती, ये भी मुकंतरती नहीं जो स्टोर्ड हो, मुकंतरा जो कि जमा करके रखा हुआ हो, ठीक है, जो इकट्ठे किए गए हों, इसी से बना है ये। यही रूट लेटर्स हैं इसके भी, जो इकट्ठे किए गए हों। मिनज ज़हाबी, मिन मतलब से, ज़हाब सोने, सोना, गोल्ड, सोना सोने में से। वल फिद्दती और चांदी, फिद्दा कहते हैं चांदी, और चांदी में से। वल खैल और घोड़े, हॉर्सेस, खैल घोड़े। मुसव्वमतिन निशान लगे हुए, मुसव्वमतिन कहते हैं ब्रांडेड को, यानी निशान लगे हुए, निशान ज़दा घोड़े जो उम्दा क्वालिटी के होते हैं। और पहले जो है उम्दा क्वालिटी के जो घोड़े होते थे उन पर ख़ास तौर से निशान लगा होता था। अब भी यही होता है कि उम्दा क्वालिटी के जो घोड़े होते हैं उन पर निशान लगे हुए होते हैं, ख़ास पहचान होती है उन पर। वल अनआम और मवेशी, अनआम मतलब मवेशी जो कैटल। वल हरसी और खेती में से। ज़ालिका ये, मताऊ सामान है, फायदा है। मता कहते हैं फायदे की चीज, सामान। अल हयातिद दुनिया, हयात मतलब जिंदगी और दुनिया दुनिया की जिंदगी का। वल्लाहु और अल्लाह, इंदहु उसके पास है, हुस्नुल माआब, हुस्न यानी अच्छा, एक्सीलेंट, माआब ठिकाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि लोगों के लिए यानी दुनिया के अंदर लोगों के लिए खुशनुमा बना दी गई। क्या खुशनुमा बना दी गई? मोहब्बत। और किस चीज़ की मोहब्बत? औरतों की, बेटों की, खजानों की जो इकट्ठे किए हुए हों, सोने चांदी, घोड़े निशान लगे हुए, मवेशी यानी जानवर, ठीक है, और खेतियाँ, ये जो है ये सब दुनिया का सामान है। लेकिन जो अल्लाह ताला के पास है वो बेहतर है, ठीक, वो बेहतर ठिकाना है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है शहवत कहते हैं डिज़ायर को, यानी इंसान इन सब के पीछे पड़ता है, इंसान के अंदर ख्वाहिश आती है कि हमारे पास ये सब चीज़ें आ जाएं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा सबसे कि ये चीज़ें तो तुम्हारे लिए खुशनुमा बना दी गई हैं, यानी इसके अंदर अट्रैक्शन रख दिया गया है। इंसान चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इन चीज़ों की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो सिर्फ दुनिया का सामान है, बाकी अल्लाह ताला के पास जो है वो बेहतरीन ठिकाना है, अल्लाह ताला के पास जो है वो अच्छा ठिकाना है। बल्कि यहाँ पर क्या कहा कि ये सिर्फ इन चीज़ों के नाम लेकर नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि इंसान इन सबको पाने के लिए यानी इन सब चीज़ों को पाने की कोशिश करता रहेगा।
ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کہ انسان کی کوشش، جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صرف ان کو پانے کی کوشش کس لیے کرتے ہیں؟ صرف دنیا تک ان کی کوشش ہوتی ہے، یعنی دنیا میں ہم بہترین زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اکارڈنگ زندگی گزاریں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل ان سب چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور نہ ہی حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے، اور جتنا ان کے پاس ہے اس کو بھی وہ کم لگتا ہے، ان کو جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں وہ بھی کم لگتا ہے، اور جائز ہو یا ناجائز طریقہ ہو ان کو پانے کے لیے انسان جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اگر 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسری بھی مل جائے، اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. یعنی انسان کے اندر اتنی خواہش ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک دوسری، پھر تیسری، پھر یہ سب چیزیں مل جائیں انسان کو. اور یہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے ان سب چیزوں میں؟ اٹریکشن یعنی خوشنما کیوں بنا دی گئی ہیں یہ سب چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں میں اٹریکشن اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں انسان کا ٹیسٹ ہو. اگر یہ محبت نہ ڈالی جاتی تو کسی کو نہ تو دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی اور نہ ہی وہ پھر بھٹکتا. اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی محبت ڈال دی، پھر راستے بتا دیے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، ان سب چیزوں کا اتنا استعمال کرنا ہوگا، اتنی لینی ہوں گی حلال طریقے سے، یعنی کافی سارے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ان کو بتا دیا کہ یہ کرنا ہے ان کو پانے کے لیے. اور اگر ان کو نہیں، اگر میرے رولز کو توڑو گے، میری حدوں کو توڑو گے تو پھر تمہیں جہنم ملے گی. تو اللہ تعالیٰ اگر محبت نہ رکھتا تو پھر ہمارا پھر ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ٹیسٹ کے لیے ہے. اب پھر دیکھیں، عورت، بیٹے، سونے چاندی کے خزانے، نشان زدہ گھوڑے، جانور، مویشی، کھیتیاں. اب عورت کیا ہے، ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو عورت ہو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، اور پھر جو ہے ناجائز طریقے سے رشتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بتا دیا کہ عورت کو پانے کی خواہش بھی ابن آدم کرے گا، لیکن اس کے لیے کیا ہے، جائز طریقہ کیا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نکاح کے ذریعے اس کو اپنے انڈر لے کر آؤ اور اس کو عزت بھی دو. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تو اسے حکم دے تو وہ اسے پورا کرے. ایک تو نکاح ہے جو حلال اور جائز ہے، دوسرا نامحرم عورت کو دیکھنا، اس سے تعلق بنانا، پھر اسے چھوڑ دینا، یہ گناہ کے کام ہے. ٹھیک ہے. تو بہترین عورت کون ہے؟ جو کہ نیک عورت ہو، وہ بہترین عورت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغوب کر دی گئی میرے لیے عورتیں، یعنی مسند احمد میں. اور پھر اچھی عورت کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ بہترین چیز ہے اچھی عورت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی انسان اس کو پانے کے لیے کچھ بھی، چاہے ناجائز طریقہ ہو یا جائز طریقہ ہو، وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر دیکھیں بیٹے، اب انسان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، کسی کو تو کچھ اولاد جو ہیں بیٹا ملتا ہے، کسی کو بیٹیاں ملتی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتے. لیکن اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو وہ انسان پھر بیٹے پانے کی خواہش کرتا ہے، اور پھر بیٹے پانے کی خواہش میں وہ شرک بھی کر دیتا ہے. کبھی کسی کے پاس جا، کبھی کسی بابا کے پاس جا، کبھی کہیں چادریں چڑھاؤ، کبھی کہیں چڑھاؤ، تو یہ پھر شرک کرنے لگتا ہے. پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس راستے جا رہا ہوں. تو بیٹوں کی خواہش بھی انسان کو بھٹکا دیتی ہے راستے سے. اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر کتنا بھی ہو، لیکن انسان یہ چاہتا ہے ہمارے پاس اور سونے چاندی کے ڈھیر آ جائیں اور ہمارے پاس آ جائیں. پھر نشان زدہ گھوڑے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں خیر باندھ دی گئی ہے قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی میں خیر باندھ دی گئی. اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو برانڈیڈ کارز کا زمانہ ہو گیا، یعنی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہیکل کاریں ہوتی ہیں، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس نیا سے نیا ماڈل آ جائے. سواری رکھنا غلط کام نہیں ہے، یعنی اگر ہم کار رکھ رہے ہیں، گاڑیاں رکھ رہے ہیں تو وہ غلط کام نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو دکھاوے کے لیے رکھ دیا تو وہ ہمارے لیے غلط کام ہو جائے گا. انسان جو ہے ان سب چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور ان سب چیزوں کو گناہ کے راستے میں بھی لگا سکتا ہے. مان لیں آپ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی کلاسز کے لیے جا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، تو وہی گاڑی آپ کے لیے پھر گواہی بنے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اندر میں بیٹھ کر یہ جو ہے آپ کے راستے میں نکلا تھا، نیک کام کے لیے یہ انسان نکلا تھا، تو پھر وہی گاڑی آپ کے لیے پھر گواہی بن جائے گی قیامت کے دن.
تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. کیا ان سب چیزوں کو ہم جو ہے نیکی کے کام میں استعمال کر رہے ہیں یا پھر بدی کے کام میں ہم ان سب چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. پھر عربوں میں جو سرخ اونٹ ہوتے تھے وہ بہت زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے، اس لیے جب حضرت علی جنگ خیبر میں آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک بھی دین کی طرف آتا ہے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بڑی نعمت ہے. یعنی اگر انسان کے ذریعے کوئی ایک انسان بھی خیر کی طرف آتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کو دور دور تک پھیلائیں. کوشش کریں کہ اپنے ذریعے آپ اس کو سیکھیں اور کم سے کم کسی ایک کو خیر کی طرف لائیں. تو اس کے لیے کیا ہے، 100 سرخ اونٹ سے بھی بڑھ کر ثواب ہے اس کے لیے، کوئی اگر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آتا ہے. پھر کھیتیوں کے بارے میں بھی یہی کہ انسان ہر وقت اس کی فکر کرتا ہے. اگر کسی کے پاس کھیت ہیں تو اس کی فکر کرتا ہے، جبکہ اس میں بھی ریسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے لگا دی، رولز اینڈ ریگولیشن بھی اس میں لگ گئے، جیسے زکوٰۃ دی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے. یہ سب چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، لیکن کب تک، لیکن کیسے، جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں ویسے. ٹھیک ہے. حضرت عمر جب یہ آیت پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم مرغوب نہ ہوں، یعنی ہم اٹریکٹ نہ ہوں، کیونکہ تو نے ان کی خواہش خوبصورت بنا دی ہے. لیکن اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں ان چیزوں کا حق کے ساتھ استعمال کروں. تو ہم بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر ہمارے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، نعمتیں ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں کو حق کے ساتھ استعمال کریں، ان کا حق ادا کریں. ایسا نہ ہو ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے اور ان سب چیزوں کے پیچھے پڑھ کر ہم آخرت کو گوا بیٹھیں. قل کہہ دیجئے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندوں سے، قل کہہ دیجئے، کیا، الف زبر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا کیا. انبئکم میں خبر دوں تمہیں، انبئکم شیل آئی انفارم یو، کیا میں تمہیں خبر دوں. تو نبأ اس کا فعل ماضی ہے نبأ، اور اس کا فعل مضارع ینبئ، اور فعل امر نبی، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون با الف. نبا یعنی خبر، کیا میں تمہیں خبر دوں. کہہ دیجئے شیل آئی انفارم یو بخیرن بہتر کی، خیر مطلب بہتر، بھلائی. من ذالکا اس سے، من مطلب سے، اور ذالکا مطلب یہ یا اس، ذالکم یعنی اشارہ ہے. ذالکم جب اشارہ آتا ہے تو سب کی طرف آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب سب کے لیے خطاب ہوتا ہے تو وہ ذالکم ہوتا ہے. من ذالکم اس سے، للذین لی مطلب لیے، الذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، اتقوا تقوی کیا. اتقوا فعل ماضی ہے یہ. اتقا یتقی اور اتقی، اور واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ان دا پاس، ربہم ان کے رب کے، جناتن باغات ہیں، تجری بہتی ہیں یعنی جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، من مطلب سے، تحت یعنی نیچے، اور ہا ان کے، کن کے، جنت کے، باغات کے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے، انہار نہریں، نہر کی جمع انہار ہیں. خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین خلدہ سے بنائیں یہ، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین فاعل جمع ہے یہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا اس میں، وازواجن اور بیویاں ہیں، ازواج زوج سے بیویاں ہیں، مطہراتن پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی، رضوان یعنی رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہاں پر پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا کی کچھ چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کیا خوشنما بنا دیا گیا. پھر اس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ یعنی بہتر چیز نہ بتاؤں. یعنی یہ جو سونا ہے، چاندی ہے، اور یہ خزانے ہیں، یہ گھوڑے ہیں، مویشیاں، عورتیں، بیٹے، ان سے زیادہ اچھی چیز تمہیں میں نہ بتاؤں. یعنی ایک سوالیہ انداز سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں تاکہ لوگ سوچیں کہ اچھا اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہوگی، یعنی ان سب چیزوں سے بھی بہتر کوئی چیز ہوگی. ہاں وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو انسان تقوی کرے گا، اتقوا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی کرتے ہیں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اکارڈنگ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرنا.
तकवा होता है, ओबीडियंट होना अल्लाह का, अल्लाह के डर से गुनाहों से बचना, तकलीफ पर सब्र करना और नेमत मिलने पर शुक्र करना, ये तकवा होता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो लोग तकवा करते हैं उनके लिए तो अल्लाह ताला के पास बहुत बेहतरीन चीज़ है, और वो क्या है, वो जन्नत है। और जन्नत जिनके नीचे बहुत सारी नहरें भी बहती होंगी, पाकीज़ा नहरें, यानी नहरों का जिक्र आया कि नहरें बहती होंगी, उसमें वो बीवियां होंगी, उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की रजामंदी भी होगी। 3 चीज़ों का जिक्र, जन्नत में नहरें होंगी, बीवियां होंगी और अल्लाह की रजामंदी। और फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब अच्छी तरह देख रहा है, यानी तुम जो भी कर रहे हो अल्लाह ताला देख रहे हैं, तुम्हारी आंखों की चोरी तक अल्लाह ताला पकड़ लेते हैं, दिल में क्या चल रहा है वो तक अल्लाह ताला को पता है, पल पल अल्लाह ताला को, एक एक लम्हा इंसान क्या कर रहा है, किस चीज में अल्लाह ताला की इताअत में गुजार रहा है या नाफरमानी में गुजार रहा है, सब अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने तकवा किया उनके लिए जन्नत में नहरें हैं, और जन्नत में मीठे पानी की नहरें, खुश जायका दूध, लजीज ड्रिंक्स होंगी, तरह तरह की। लोग यहाँ पर भी ड्रिंक्स के लिए अट्रैक्ट होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या तरह तरह की कलरफुल ड्रिंक्स हो गई, उनके पीछे लोग अट्रैक्ट होते हैं। शफाफ शहद की नहरें बह रही होंगी, और जन्नत में नहरों को खूबसूरत सा रंग और जायका हमेशा उनका एक जैसा होगा। सईहान, जईहान, फरात और नील जन्नत की नहरें होंगी। कौसर भी जन्नत की नहरें हैं, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा, और जो सुकून पैदा कर देगा। पता है ना, कयामत के दिन इतना लंबा दिन होगा, वो एक दिन कयामत का कि 50,000 साल के बराबर वो दिन होगा, और उसके बाद लोगों को कितनी शिद्दत की प्यास लगेगी। तो नेक लोग कहाँ से पानी पियेंगे? नहरे कौसर से। फिर जन्नत में एक आबे, और फिर एक ख्वाहिश के अकॉर्डिंग नहरें होंगी, सबकी पर्सनल नहरें भी होंगी उनकी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग। फिर एक और नहर है जन्नत में जिसको नहर हयात कहा गया है। जब जहन्नम से लोगों को निकाल कर, यानी जहन्नम में जिस्म खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे, बिल्कुल इंसान बुझ कर रह जाएगा, बिल्कुल खराब चेहरे उनके हो जाएंगे, तो फिर उस नहर में से पानी उनके ऊपर डाला जाएगा और फिर इंसान दोबारा उग पड़ेंगे, जैसे बीज उगता है दोबारा, वहां उनको दोबारा जिस्म मिलेंगे। इस तरह फिर पाकीज़ा बीवियों का जिक्र कुरान के अंदर आया है कि पाकीज़ा बीवियां उनकी होगी। हर जन्नती के पास पाकीज़ा, यानी अंदरूनी पाकीज़गी भी और बाहर से भी पाकीज़ा वो नजर आएंगी। और फिर देखें कि जन्नत में जो है ख्वातीन तमाम, यानी हर तरह की पाकीज़गी उनके अंदर जो होगी, और वो कुआरी होंगी, यानी जन्नत में भी जो लेडीज जाएंगी, औरतें जाएंगी, यानी जन्नत में जो यहाँ से भी जो जाएंगी वो भी पाकीज़ा होंगी, और अल्लाह ताला उनको कुआरी बना देगा, हमेशा वो कुआरी रहेंगी, यहाँ तक कि शौहरों की हम उम्र होंगी, शौहरों के साथ रहेंगी, लेकिन फिर भी वो कुआरी ही रहेंगी, और अपने शौहर से टूटकर प्यार करने वाली होंगी वो बीवियाँ, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है नए सिरे से औरतों को पैदा करेंगे, यहाँ से जब औरतें जाएंगी उनको नए सिरे से नए जिस्म उनको दिए जाएंगे। और फिर देखें हज़रत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की ख्वातीन अफजल होंगी या जन्नत की ख्वातीन अफजल हैं, यानी जन्नत की हूरें, यानी दुनिया की औरतें अच्छी हैं, अफजल हैं, मतलब बड़ी बढ़कर हैं, या जन्नत की हूरें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की ख्वातीन को जन्नत की हूरों पर वही फजीलत होगी जो आबराई को अस्तर पर हासिल होती है। यानी आबराई क्या होता है? बाहर वाला कपड़ा, और अंदर एक, और अस्तर कौन सा होता है? अंदर वाला कपड़ा। जैसे लोग कुशन लेते हैं ना, कुशन अंदर कैसा भी कपड़ा हो लेकिन बाहर वाला बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही हासिल होगी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसकी क्या वजह है? आपने इरशाद फरमाया, उनकी नमाजें, रोजे और दूसरी इबादतें जो उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए किए होंगे, इसलिए दुनिया की औरतें अफजल होंगी हूरों से। क्यों अफजल होंगी? उन्होंने नमाज पढ़ी होगी, उन्होंने रोजे रखे होंगे, अल्लाह ताला के खातिर जिंदगियां गुजारी होंगी, जो जो अल्लाह ताला ने कहा होगा वो किया होगा, इसलिए उनको क्या कहा गया कि वो जन्नत से भी अफजल होंगी। और फिर जन्नत की हूरों के बारे में भी आपको पता है कि वो कैसी होंगी, फिर उनसे भी ज्यादा वो अच्छी होंगी। तो और फिर हजरत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में निकलना पहले पैर या पिछले पैर, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इन सबसे बेहतर है। अगर जन्नत की औरतों में से एक औरत दुनिया में लम्हा भर के लिए झांक ले और मशरिक से मगरिब के दरमियान हर चीज को रोशन कर दे और फिजा को खुशबू से भर दे, जन्नती औरत का सर का दुपट्टा और जो कुछ दुनिया में है इन सबसे बेहतर है।
یعنی جنتی عورت، یہ بھی دیکھیں ایک مین پوائنٹ کہ جنتی عورت کے سر پر دوپٹہ ہوگا. تو اگر ہمارے سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کیوں نہیں جنت دی. کیونکہ دیکھیے حوروں کو بھی پردے میں رکھا گیا، حوروں کے پاس بھی دوپٹے ہوں گے. جنتی عورتیں بھی جب یہاں سے جائیں گی وہاں پر بھی وہ ان کے پاس دوپٹے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں. پھر اس بارے میں دیکھیے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی اور ہر عورت 70 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا. یعنی وہ اتنی نازک ہوں گی اور اتنی اچھی اسکن بھی ہوگی ان کی. اور پھر سب سے بڑی کر بات اللہ تعالیٰ کی رضامندی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ سب کہیں گے کہ کیا ہم اب بھی خوش نہ ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ نہ دوں؟ وہ اللہ کی رضا ہوگی جو جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سب سے خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوں گے. اب یہ سن کر جنتی خوش ہو جائیں گے کہ ان کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی ہوگی، یعنی اب اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. تو یہ ہے سب سے بڑی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جو جنتیوں کو جا کر ملے گی. پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، یعنی اپنے رب کا دیدار ان کو نصیب ہوگا. آگے دیکھیں نیکسٹ آیت نمبر 16. الذین، وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، فا مطلب تو، اغفر، تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، یعنی تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقینا، اور تو بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اور تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. کون سے؟ یعنی پیچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں ان کے پاس ان سب چیزوں سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جنت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تقوی والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یعنی ان کے لیے بھی جنتیں ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، یعنی ہم ایمان لے کر آ گئے، اب تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کیا ہے یہ؟ استغفار ہے. یہ اس کو پڑھنا چاہیے. نیک لوگ استغفار پڑھا کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے. جب وہ نیکیاں کرتے ہیں نا نیک لوگ بھی، تو جب وہ نیکیاں کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ان کو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کہیں ہم سے اس میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں رائے کے دانے کے برابر ہمارے اندر ایگو نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، ہماری نیکیاں ساری کی ساری جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. اس لیے متقی لوگ یعنی جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ویسٹ نہ ہوں، برباد نہ ہوں، وہ قبول ہو جائیں. چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہیں وہ ان سے معاف کر دی جائیں. اور پھر جتنے بھی نیک لوگ تھے، نبی، انبیاء کرام، صالحین، سب استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے. الذین، یہ آگے دیکھیے، الصابرین، صبر کرنے والے، الصابرین، صبر کرنے والے، صاد، با، را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یا نون اس کا یہ جو ہے جمع کی علامت ہے، تو یہ کیا ہو گئے؟ فاعل جمع. الصابرین، اور صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے لوگ، صادقین سچے، والقانتین، اور فرما بردار. قانتین کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت گزار، فرما بردار، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، انفقا سے منفق خرچ کرنے والا، اور منفقین جمع ہو گئی خرچ کرنے والے. والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، استغفار سے ہی بنا ہے مستغفرین، استغفار کرنے والے. بالاسحار، سحری کے وقت. کیا ہیں یہ سب؟ کون کون؟ صبر کرنے والے، سچے لوگ یعنی صادقین، قانتین یعنی اطاعت گزار، خرچ کرنے والے، سحری کے وقت استغفار کرنے والے. ان سب کے لیے کیا ہے؟ شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، شہیدہ اس نے گواہی دی، شہیدہ یشہدو گواہی دی اللہ نے، بے شک وہ لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود
इल्ला हुआ, सिवाय उसके, वल मलाइकतु और फरिश्तों ने भी, यानी सब ने गवाही दी, उलुल इल्म और इल्म वालों ने भी, काइमन, इस हाल में कि वो कायम है, कायमन मतलब कायम है हमेशा अल्लाह ताला की रजा के लिए, और इंसाफ पर, बिलकिस्ती, इंसाफ पर, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, अल अजीजुल हकीम, वो जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी पहले अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जितने भी ये लोग हैं उनकी सिफत बता रहे हैं अल्लाह ताला, जो जन्नती लोग हैं, जो नेक लोग हैं, जो इस्तगफार करने वाले हैं, उनके अंदर क्या क्या सिफत पाई जाती है कि वो साबिर होते हैं, वो सब्र करने वाले होते हैं, वो सच्चे होते हैं, और वो इताअत गुजार होते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी वो गुजारते हैं। उनकी सिफत अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। खर्च करने वाले होते हैं और वो इस्तगफार पढ़ने वाले होते हैं। सच्चे लोग कौन होते हैं? जिनकी नीयतें सच्ची हों, जिनके दिल सच्चे हों, जिनके इरादे सच्चे हों, जिनकी ज़बानें सच्ची हों, जिनके आमाल सच्चे हों। और कानितीन कौन होते हैं? जो अल्लाह के हुक्म, जो भी अल्लाह ताला का हुक्म मिले उसको फ़ौरन लब्बैक उस पर कह दें। खर्च करने वाले कौन होते हैं? जहाँ जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म है वहाँ वहाँ वो खर्च करे, रिश्तेदारों पर, मिस्कीनों पर, फ़कीरों पर, अल्लाह ताला की राह में। और यहाँ पर मुस्तगफिरीना बिल असहार, और सहरी के वक्त वो इस्तगफार करने वाले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सहरी के वक्त की फजीलत कितनी ज़्यादा है। जो फजर के वक्त उठकर माफ़िया मांगते हैं वो तकवे वाले लोग होते हैं, तो बहुत बड़ा उनका वो होता है। देखिए रात का आखिरी हिस्सा होता है, वो सहरी का वक्त सबको पता है कौन सा होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात को आखिरी तिहाई रात बाकी रहते हुए आसमानी दुनिया में आते हैं और फरमाते हैं कि कोई साइल है जिसे मैं दूं, यानी कोई साइल मतलब मांगने वाला है जिसे मैं दूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआएं कबूल करूं, है कोई इस्तगफार करने वाला जिसे मैं बख्श दूं। यानी इतने प्यार और मोहब्बत के अंदाज से अल्लाह ताला कहते हैं। और फिर सही मुस्लिम में आता है कि अल्लाह ताला अपने दोनों हाथ फैलाते हैं और कहते हैं, कौन कर्ज देगा ऐसे को जो फकीर नहीं और वो जालिम नहीं। यानी अल्लाह ताला फकीर तो नहीं, नाउजुबिल्लाह, जालिम भी नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कौन है जो कर्ज देगा ऐसे को जो फकीर नहीं, यानी जो अल्लाह ताला को कर्ज देगा, यानी उस रात को आकर। अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। तो इसलिए रात के वक्त उठकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करनी चाहिए। जब भी आपकी आंख खुले रात को सहरी के वक्त, फ़ौरन अपनी ज़बान पर इस्तगफार लेकर आ जाएं। आगे देखें, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर कोई गवाही दे रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला और तमाम फरिश्ते और इल्म वाले कौन होते हैं? यानी जो भी समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको इल्म होता है, वो सब गवाही दे रहे हैं। और क्या गवाही दे रहे हैं? कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। यानी सब इंसाफ के साथ गवाही दे रहे हैं कि वो अकेला है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। हर एक ये गवाही दे रहा है, और हर एक को गवाही देनी ज़रूरी है। मुसलमान के लिए ये शर्त है, जब तक वो गवाही नहीं देगा, ये ओथ नहीं ले लेता, शपथ नहीं ले लेता कि अल्लाह के अलावा वो किसी और को नहीं मानेगा, जब तक कि वो एक मुसलमान हो नहीं सकता। तो हर कोई गवाही देता है। आयत नंबर 19 देखें, इन्नद दीना बेशक दीन इंदल्लाही अल्लाह के पास इस्लाम है। यानी अल्लाह के पास जो दीन है वो क्या है? इस्लाम है। वमा और नहीं इख्तलाफ किया, इख्तलाफ मत यानी डिफरेंस पैदा करना वो इख्तलाफ होता है। और नहीं इख्तलाफ किया अल्लज़ीना उन लोगों ने जो ऊतू किताबा जो दिए गए किताब, ऊतू अता की गई, दिए गए, अता यूती, तो ऊतू मजहूल है, जो दिए गए किताब, इल्ला मगर, मिन बादी बाद इसके, माँ जो जाअहुम आ गया उनके पास, जाआ यजीउ जाआ आ गया उनके पास, इल्म बग़यन जिद की वजह से, बग़यन कहते हैं जिद को, सरकशी को, बैनहुम आपस में, उनके दरमियान, वमन और जो कोई यकफुर कुफ्र करेगा। यहाँ पर मन की वजह से रा के ऊपर जज़म है, ये क्या है? फ़ेल मुज़ारे। और जो कोई कुफ्र करेगा, कफरा यकफुरु बि आयतिल्लाही अल्लाह की आयतों के साथ, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाले हैं। यानी अब इसमें देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है, कितनी गौर करने वाली बात है कि अल्लाह ताला के यहाँ
جو دین قبول کیا جائے گا وہ کون سا دین قبول کیا جائے گا؟ اسلام دین قبول کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے آئے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اسلام کی طرف ہی لوگوں کو بلایا، لیکن شیطان نے کیا کرا؟ لوگوں کو بھٹکا دیا، ان کے بیچ اختلاف پیدا کیے. یعنی جن کے پاس علم آ گیا ان لوگوں تک نے بھی اختلاف پیدا کیے. جیسے بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسلام کے ساتھ بھیجا، ان کو تورات دی، اور انہوں نے کیا کرا؟ ضد کرنی شروع کر دی، سرکشی کرنی شروع کر دی، اور اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے، تو پھر انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، ان کے پیچھے بھی پڑ گئے، اختلاف پیدا کیا. علم والے جو تھے، جن کے پاس علم تھا، کتابیں تھی، ان لوگوں نے بھی ان تک کو جھٹلا دیا. پھر وہ اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگ گئے، یعنی اپنے دین انہوں نے گڑھ لیے. آج مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کے ساتھ قرآن بھیجی، لیکن آج مسلمان اپنے آپ کو شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی اور پتہ نہیں کیا کیا انگنت نام ہے اتنے سارے، وہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اسلام ہے، اسلام دین ہی قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی دین قبول نہیں ہے. اور جتنے لوگ ہیں سب کے پاس علم آ گیا، سب کے پاس قرآن ہے، ان کے بعد اہل کتاب تک نے اپنے آپ کو اسلام سے ہٹا کر اپنے الگ الگ نام رکھ لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ کے آیتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ حساب کے لیے خالی ہونے والے ہیں، حساب لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا. تو ہمیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یعنی اگر آپ اپنے نام کے آگے شیعہ لگا دیں، سنی لگا دیں، بریلوی لگا دیں، اہل حدیث لگا دیں، جو بھی فرقہ ہے، جتنے بھی فرقے ہیں، آپ مسلمان کے علاوہ کچھ بھی اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، تو آپ فرقے میں بڑھ جائیں گے. آپ نے اپنا دین الگ کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان سب سے الگ کر لیا. تو پھر جنت میں تو صرف وہی جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو فالو کرے گا، صرف وہی جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی سا دین قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے آج سے عہد کر لیں. آپ نے یہ آیت پڑھ لی، یہ لائن آپ نے پڑھ لی، تو آج سے عہد کر لیں میں صرف اور صرف مسلمان ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی کہ کون ہے آپ، شیعہ ہیں، سنی ہیں، تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، میں صرف ایک مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسلمان رکھا ہے. اپنا اوریجنل نام جو ہے بس آپ وہ بتائیں، اس کے علاوہ کچھ بھی شیعہ، سنی وغیرہ، بریلوی، اہل حدیث، وٹ ایور جو بھی ہے، کچھ بھی آپ نہ لگائیں اس نام کے آگے. اچھا دیکھیں، دین کے بارے میں جو یہ بات ہو رہی ہے اب، اس لیے کیونکہ صرف ایک ہی دین قبول کیا جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بادشاہوں کو بھی خط لکھے، یعنی دور دور جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو بھی خط لکھے اور کہا اسلم تسلیم، یعنی اسلام لاؤ تم سلامت رہو گے. کیونکہ صرف ایک اسلام ہی ہے جو کہ سلامتی والا ہے. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے تو وہ انسان سلامت نہیں رہے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. آگے فَإِن، پھر اگر حاجو کا، وہ جھگڑا کریں آپ سے، حجت کریں آپ سے. حاجو، حاجا سے بنایا، اس کا فعل ماضی ہے حاجا اور اس کا فعل مضارع ہے یحاجو، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا جیم جیم. حاجا، یحاجو، حجا، ٹھیک ہے. اور وہ سب جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. جھگڑا مطلب آرگیومنٹس کے لیے آتا ہے، جو کہ زبانی جھگڑے ہوتے ہیں، آرگیومنٹ ہوتی ہے. پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے فقل، تو کہہ دیجئے اسلمتو، میں اسلام لے آیا. اسلمتو، I have submitted، میں نے سپرد کر دیا. اسلام لایا مطلب، اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا. ٹھیک ہے، تو اسلمہ سے بنا ہے یہ. اسلمہ، اس نے سپرد کر دیا. سپرد مطلب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ تعالیٰ کو دے دیا، سونپ دیا، جھکا دیا. جھکانا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس نے جھکا دیا. اور یسلمو، اسلم، اور اس کے روٹ لیٹرز بھی وہی ہیں سین لام میم. تو کہہ دیجئے اسلمتو، میں نے جھکا دیا، وجہیا، اپنا چہرہ. وجہیا چہرے کے لیے آتا ہے، اپنا چہرہ. للہ، اللہ کے لیے. بہت پیاری آیت ہے یہ، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ
جھکا دیا میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، ومن، وہاں مطلب اور، من جو، اتبانی اور جس نے، اتبانی اتباع کی میری، نون یا نون کے نیچے زیر آ گیا نا، تو جو یہ زیر ہے وہ یا کی ہے اس کا مطلب، یعنی میری، یا ہٹا ہوا ہے یہاں سے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر یا ہے، تو اتباع یتبعو، اتبی اور تبا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور اتبانی اس نے فالو کیا مجھے، اور جس نے مجھے فالو کیا، میری اتباع کی، وقل اور کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے کتاب، مجھول ہے جو دیے گئے کتاب، والامیین اور امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ، اور امیوں سے، ان پڑھوں کو، اسلمتم کیا تم اسلام لے آئے؟ مطلب کیا، کیونکہ حمزہ ہے یہ اور الف زبر ایک ہی بات ہوتی ہے، تو مطلب کیا، اسلمتم تم اسلام لائے، اسلم یسلمو فعل ماضی ہے، کیا تم اسلام لائے، فَإِن پھر اگر، فا مطلب تو، ان مطلب اگر، اسلمو وہ سب اسلام لے آئے، اسلم یسلمو تو وہ سب اسلام لے آئے، فقد تو در حقیقت، اہتدو وہ سب ہدایت پا گئے، اہتدا یہتدی تو اہتدو فعل ماضی تو وہ سب ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر، تولو وہ سب پھر گئے، ولا یولو سے، تولا یتولا سے، پھر اگر ان سب نے منہ موڑ لیا، یعنی وہ سب پھر گئے، تولا یتولا، تولا اور واو لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو تب فَإِنَّمَا تو بے شک، فا مطلب تو، انما بے شک، علیکا آپ پر، بلاغ پہنچا دینا ہے، بلاغ مطلب پہنچا دینا، بالغ بھی اسی سے بنا ہے، بالغ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک عمر کو پہنچ جائے، تو بلغ ہوتا ہے پہنچنا، تو بلاغ آپ پر ہے صرف پہنچا دینا، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والے ہیں، بالعباد اپنے بندوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور جتنے بھی دائی ہیں ان سب کے لیے، کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن آیا ہے ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور لوگ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی آپ کی بات نہیں مان رہے، لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ دیجئے؟ آپ کہہ دیجئے اسلمتو میں نے جھکا دیا، میں نے سرنڈر کر دیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اب پیروی کون کرتے ہیں؟ جتنے بھی متقی لوگ ہوتے ہیں، مسلمان لوگ ہوتے ہیں، سب نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے یہاں پر، اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، سب نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، اور جس نے نہیں جھکایا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے آپ سے کی پیروی نہیں کر رہا۔ تو پیروی کرنا کیا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر یہاں پر چہرے کی بات آئی ہے، چہرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرے میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہوتا ہے اوپر کی سائڈ، یعنی اپنے خیالات، اپنی نیکیاں، اپنے خیالات، اپنے خواہشات، اپنا نفس اور سب کچھ اپنی ڈیزائر سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، یعنی اپنی مرضی نہیں چلے گی، صرف کس کی مرضی چلے گی؟ صرف اور صرف ہم اللہ کی مرضی کے اکارڈنگ کام کریں گے، یہ ہے اس کا مطلب۔ چہرے میں سب کچھ آ جاتا ہے، دماغ ہوتا ہے مین، تو یعنی اپنے سوچ، اپنے خیال، اپنی باتیں، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھو، ان لوگوں سے کہو جن کے پاس کتاب ہے اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے، یعنی جن کو دی گئی کتاب اور جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، یعنی اہل کتاب بھی اور مشرکین مکہ بھی، اور جو بھی ان سب سے پوچھو کہ کیا تم اسلام لائے، یعنی کیا تم اسلام لاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بھی رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے ان سے سوال کرو کیا تم اسلام لائے، اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی اگر وہ اسلام لے کر آ گئے تو ان کو جنت بھی مل جائے گی، وہ ہدایت بھی پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے منہ موڑ لیا، تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف آپ پر پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک ایک کو
اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں صرف دعوت کا کام کرنا ہے، ہمیں صرف قرآن پڑھنا ہے اور دور دور تک پھیلانا ہے. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو پڑھوں اور میں اس کی روشنی کو عام کروں، دوسروں تک اس کو پہنچاؤں. دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. باقی ہدایت دینا، اگر وہ ہماری بات نہیں سن رہے، ہماری بات نہیں مان رہے اور ہم نے ہر طریقے سے کوشش کر لی تو ہماری ذمہ داری ختم. اب وہ اپنا حساب خود دے گا. لیکن اگر ہم نے پہنچایا بھی نہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا کام کیا بھی نہیں، پہنچایا بھی نہیں، تو ہمیں بھی پوچھ ہوگی، ہمارے سے بھی پکڑ ہوگی، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھائی، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. دنیا میں بھی پھر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آخرت میں بھی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.